जुमैमा खान की नई शादी, मरियम सफ्तर प्रेम कहानी, मरियम नवाज की तलाक, तेरा सैयद नवाज शरीफ की दास्तान इश्क, शहबाज की 5 शादियां, 2 हाज़र 3 गायब, जरदारी और जुमानी बेगम साथ साथ चलते हैं। शादियां तो अच्छी होती हैं मेरे पाकिस्तानियों, शादियां करके जियो, अलानतुल्लाह अलल कादिबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जुमैमा खान की नई शादी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम खोलें या फेसबुक, हर तरफ जुमैमा खान की शादी मौजूए बास है। और ख़ास तौर पर नून लीग के जो हैंडलर्स हैं, नून लीग की जो मीडिया टीम है, वो इस शादी को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के तराने गा रही है। मैंने सोचा मैं पीछे ना रह जाऊं, तो जहां जुमैमा खान की शादी का तज़किरा हो तो वहां पर कुछ और शादियों और तलाक़ों का भी तज़किरा कर लेते हैं, ताकि चश्म कुशा हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखूँगा। ख़ास व्लॉग होगा, हो सकता है कि मामूल के व्लॉग से ये थोड़ा लंबा भी हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सी प्रेम कहानियाँ, बहुत सी इश्क की दास्तानें सुनानी हैं। तो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो मेरे साथ ज़रूर जमे रहिएगा, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। और अगर सच हज़म करने का आप में सलाहियत है तो ज़रूर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। पहले ज़रा बात करते हैं जुमैमा खान की शादी को लेके, उसके बाद दूसरों के इश्क और शादियों पर आऊँगा। जुमैमा खान ने इमरान खान साहब से तलाक के बाद काफ़ी अरसे बाद शायद नई शादी का फ़ैसला किया है, और एक आयरिश बिजनेस टाइकून हैं, उनसे शादी का फ़ैसला किया है। अभी ये खबर एक छोटे से अखबार में छोटी सी 2 लाइन में छुपने वाली खबर थी, लेकिन इस छोटी सी खबर को मरियम नवाज़ के मीडिया ने इतनी बड़ी खबर बना दिया है कि इस वक्त आप ट्विटर पर देखें तो हर तरफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। तो इस पर मैं बाद में बात कर लूँगा। ज़रा कहते हैं कि दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने से पहले ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा जुमैमा खान की शादी पर जो बातें हो रही हैं, जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया अकाउंट से फेंके जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा मरियम ही की बात हो जाए। मरियम नवाज़ अभी नौजवानी को भी नहीं पहुंची थी, मेरे ख्याल में इंटरमीडिएट में थी, एफएससी नहीं किया था। उसी ज़माने में मरियम नवाज़ को इश्क के जरासीम लग गए थे, और ये जरासीम लगे थे उसके वालिद का एडीसी था, एक नौजवान मानसरा का, मेरे इलाके का, हज़ारे का, कैप्टन सफ्तर से मरियम नवाज़ को इश्क हो गया। और ये इश्क जो है मुख्तलिफ मराहिल तय करता 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 शादी तक पहुंचा। शादी के बाद, बल्कि शादी से पहले भी कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा हो चुका था। बहरहाल मैं उस हद तक नीचे नहीं गिरूंगा कि डबल शिफ्ट क्या होती है या गैरेज में क्या होता है, और न मैं कतरी शहजादों को बीच में लाऊंगा, क्योंकि मेरी एक हद है, उस हद से आगे मैं तो नहीं बढ़ सकता। बहरहाल तवील अरसा गुजरने के बाद मरियम नवाज़ ने एक बेटे और 2 बेटियों को भी जन्म दिया, और उन 2 बेटियों में एक बेटी अभी कंवारी है, एक बेटी की मरियम ने शादी कर दी है, और मरियम का बेटा है जिसका नाम जुनैद सफ्तर है, उसने भी 2 शादियां करके सवाब दारैन हासिल किया है। पहले एक शादी लंदन में सैफुर रहमान साबका सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी, उनकी बेटी थी आयशा नाम की एक लड़की, लंदन में वो शादी हुई थी, और वो शादी 1 साल के बाद तलाक पर ख़त्म हुई थी। तलाक क्यों हुई है, इस पर भी एक अलग व्लॉग बनाया जा सकता है, आप खुद तहकीक कर लीजिएगा, एक लंबी कहानी है। आयशा सैफ ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी तलाक, जो जुनैद से जो आयशा को तलाक हुई, उसका कहना यह है कि ये तलाक जो है इसके पीछे मरियम नवाज़ है।
پھر یہاں پر کچھ ہم جنس پرستی کے حوالے سے بھی باتیں ہیں کہ جو جنید صفدر ہے وہ ہومو سیکسولیٹی جس کو کہتے ہیں اس طرح کی بیماری بھی اسے تھی، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کی خبریں آئیں، سوشل میڈیا پر آئی تھیں، لیکن میں ان خبروں پر بھی تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک حد ہے میری، اس حد سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ کچھ بچیاں بھی دیکھتی ہیں، اور یہ جو کچھ میں بکواس کر رہا ہوں اس کے لیے بھی میں شروع میں ہی معذرت کروں گا۔ مجبوری یہ ہے کہ میں نے آج ٹویٹر دیکھا ہے تو ہر طرف وہ بکواسات ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں یہ باتیں کرنے پر۔ ادروائز شادیاں ہوں یا طلاقیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں، تو میں تو زیادہ سیاست پر اور انٹرنیشنل ریلیشن پر بات کرتا ہوں، اور پاکستان اور دنیا بھر میں ہونے والے جو اہم واقعات ہیں، جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر اپنا تجزیہ دیتا ہوں۔ لیکن آج اپنے موضوعات سے ہٹ کر یہ باتیں کرنے پر مجبور ہوں۔ چلیں مریم کی کہانی کو چھوڑیے، میں آخر میں جمائمہ پر آؤں گا۔ جمائمہ کو طلاق کیوں ہوئی، جمائمہ کی عمران خان سے شادی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، پھر اس کے بیٹوں کا بھی تذکرہ۔ لیکن پہلے ذرا شریف خاندان کی بات تھوڑی اور بھی کر لیں۔ مریم نواز میں وہ عشق کے جراثیم اس کے باپ سے شاید منتقل ہوئے تھے، کیونکہ نواز شریف اور تیرا سید کے حوالے سے بھی ماضی قریب میں یہ خبریں بنی ہیں کہ تیرا سید کو بہت ہی خوبصورت وکیل نعیم بخاری صاحب کی وہ بیوی تھی، تو وہاں سے اسے طلاق ہوئی۔ کیوں طلاق ہوئی تو اس کہانی کو کریدیں گے آپ تو پیچھے نواز شریف نظر آئے گا۔ سوتروں کے انوسار تیرا سید اور نواز شریف کی بھی ایک داستان عشق تھی، اس پر میں مفصل بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم ضائع ہوگا۔ میں نے اور بھی بہت سے عشقوں کی داستانیں آپ کو سنانی ہیں، آپ خود تحقیق کر لیجئے کہ تیرا سید جب گاتی تھی ابھی تو میں جوان ہوں اور جھانجر پھب دینا، تو نواز شریف میں بھی رقص ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ داستان عشق ایسی بڑی کہ نعیم بخاری صاحب کی تیرا سید سے شادی طلاق پر جا کر بہرحال ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد مری میں جب نواز شریف نے بھوربن کے پاس 3000 کنال اراضی جو کہ 300 روپے پر کنال کے حساب سے لی بلکہ قبضہ کیا، تو وہاں پر پی سی بھوربن مری کی مہنگی ترین وہ زمینیں ہیں، وہاں پر نواز شریف نے تیرا سید کو 5 کنال کا ایک پلاٹ عنایت کر کے بھی ثواب دارین حاصل کیا۔ یہ سوال بھی میں آپ پر چھوڑوں گا، آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران تیرا سید کو وہ 5 کنال کا پلاٹ کس خوشی میں دیا؟ اچھا، جب یہ 5 کنال کا پلاٹ تیرا سید کو دیا تو اس زمانے میں کلثوم نواز کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے بھی متضاد خبریں آتی رہیں۔ مجھے یاد ہے، سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بلکہ یہاں تک بھی اس زمانے میں کچھ صحافیوں نے خبریں چلائیں کہ کلثوم نواز شریف سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ بہرحال اللہ معاف کرے، میری نظر میں کلثوم نواز ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی، شرم و حیا والی خاتون تھی، اور ظاہر ہے جب شرم و حیا والی خاتون کی شادی کسی پوڈری سے بھی ہو جائے وہ بیچاری اپنے طرف سے نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس حوالے سے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے، وہ پاکستان کے سخت مخالفین میں سے تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کسی منچلے نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ تو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، پاکستان تو اب بن گیا تو اب کیا کہیے گا؟ عطا اللہ شاہ ایک زیرک لیڈر بھی تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑے مذہبی پیشوا بھی تھے۔ انہوں نے زبردست جواب دیا اور انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرواتے ہیں، رشتہ طے کرتے ہیں، تو اپنی طرف سے تو آپ پوری تحقیق کرتے ہیں کہ جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ صاحب روزگار ہو، اچھے کردار کا ہو، نیک ہو، کمائی کرنے والا ہو اور آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزیں تحقیق کرتے ہیں، پوری تسلی کے بعد جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، 1-2 بچے بھی ہو جاتے ہیں، تب جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے سے آپ نے اپنی بیٹی بیائی ہے وہ تو پوڈری ہے، چرسی ہے، شرابی ہے۔ اب آپ ایک عذاب میں پھنس چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ رہتا نہیں، تو
تو یہی عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی کہا کہ پاکستان کے ہم مخالفت کرتے تھے تو وہ دلیل اور تھی، اب پاکستان کا قیام ہو چکا تو اب ہم نے پاکستان کے ساتھ نبھانا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، کسی اور بھی لاگ میں تذکرہ کروں گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری پر سرچ کیجئے گا، بڑی ہستی ہیں عطا اللہ شاہ بخاری، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اچھا، مریم کے والد کی تیرہ سید سے داستان عشق اور وہ تیرہ سید کے نغمے، نواز شریف کا ڈانس کرنا، یہ ساری بھی ایک الگ کہانی۔ پھر کہانی ختم یہاں نہیں ہوئی، گزشتہ سال ہی مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی پھر دوسری شادی کا اہتمام کیا گیا، اور دوسری شادی میں لاہور کے ایک بہت ہی بڑے فارم ہاؤس میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ وہ نواز شریف کے قریبی خاندان کے آدمی تھے جہاں پر یہ شادی کی تقریبات ہوئیں، اور وہاں پر مریم کے لباس، اس حوالے سے میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھنا چاہیں تو میرے سرچ کر کے میری وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں مریم اور مریم کے بیٹے کے لباس، اور وہ شادی کہتے ہیں جی کہ 50 ارب کی وہ شادی تھی۔ پہلی جو شادی مریم نے کروائی تھی اپنے بیٹے کی لندن میں، وہ تھی 20 ارب کی شادی۔ تو مریم نواز کے بیٹے کی 2 شادیوں پر قومی خزانے سے مریم نواز نے 70 ارب روپے اڑا کر، یہ کم از کم میں بتا رہا ہوں، ویسے رقم اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کریکٹ فگر میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو سرچ کیجئے کہ مریم نواز نے اپنے بیٹے کی شادی پر جو ڈریسز پہنے، جو انڈیا سے آئے، ایک ڈریس 3 لاکھ ڈالر کے اس نے کپڑے پہنے، اور ایک دن میں مریم نواز نے 3 جوڑے، 4 جوڑے تبدیل کیے، مہندی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا، رات کو گانے بجانے کا جوڑا۔ تو وہ سارے پیسے آپ، اور مریم کی جیولری، مریم کی بہو کی جیولری، مریم کے بیٹے کے ڈریسز، تو ایک ڈریس کی قیمت جب لاکھوں ڈالرز میں آتی ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس شادی پر کتنا خرچہ اٹھا ہوگا۔ بہرحال اللہ کرے کہ مریم کے بیٹے کی یہ شادی کامیابی سے گزرے، ہمیں اچھی توقع اور اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں کہ شادی کرنا اچھی بات ہوتی ہے، طلاق اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں ذرا شہباز شریف پر آتا ہوں۔ شہباز شریف کی 5 شادیاں 7 بھی کہی جاتی ہیں، لیکن 5 شادیاں تو ایسی ہیں، آپ ذرا سرچ کیجئے یوٹیوب پر یا انکل گوگل سے پوچھئے تو انکل گوگل آپ کو ایک شادی کی، شہباز شریف کی پوری تفصیل بتا دے گا۔ پہلی شادی ان کی کزن سے ہوئی تھی، شہباز شریف کی جو اس کی پہلی بیگم تھی، اور اس کے بعد شہباز شریف کو مختلف اوقات میں مختلف عورتوں سے عشق ہوتا رہا اور وہ شادیاں کرتے رہے۔ ایک پولیس آفیسر کی بیوی شہباز شریف کو بھاگ گئی، تو یہاں تک ہوا کہ شہباز شریف نے اس پولیس آفیسر سے جبراً اس خاتون کو طلاق دلوائی، طلاق لے کر شادی کی، اور شادی کے بعد پھر بھی اس عورت سے بے وفائی کر دی، اور 1 سال بعد شہباز شریف نے اس عورت کو بھی طلاق دے کر ثواب دارین حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیا کی خواتین بھی، 1-2 ماڈل گرلز ہیں، ان سے بھی شہباز شریف نے شادیاں کیں، ثواب دارین حاصل کیا، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ اور آپ چاہیں تو انکل گوگل سے یا آنٹی یوٹیوب پر یہ ساری کہانیاں آپ سرچ کر کے دیکھ کے ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی شادی ماضی کی مشہور گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی سابقہ اہلیہ، ان کا نام ہے اپنا، اس نے کتاب بھی لکھی ہے مائی فیوڈل لارڈ، تہمینہ دورانی۔ جی میرے دوستو، تہمینہ دورانی سے شہباز شریف نے شادی کی۔ یہ محترمہ سابقہ گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی اہلیہ رہی ہیں۔ تہمینہ دورانی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا، انہوں نے ایک کتاب لکھی پاکستان میں سیاست کے طالب علموں کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ تہمینہ دورانی کی یہ کتاب ضرور پڑھیے، کتاب انگریزی میں بھی چھپی ہے مائی فیوڈل لارڈ کے نام سے، اور اردو میں مینڈا سائی نام سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں تہمینہ دورانی نے وہ راز کھولے ہیں کہ آپ کی گردن جھک جائے گی، نظریں جھک جائیں گی، اور آپ استغفار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے،
کیونکہ اس نے تیمینہ دورانی نے جو کتاب لکھی میڈا سائیں مائی فیوڈل لارڈ میں نے پڑھی، اس میں کچھ واقعات جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر میں نے کہا آپ کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ ایک واقعہ میں اختصار کے ساتھ سناتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ گورنر پنجاب کے ساتھ اس کی جو شادی ہوئی تھی وہ ہوئی کیسے، اور اس کے بعد اس نے غلام مصطفیٰ کھر کے حوالے سے وہ کتوں والی کہانی سنائی کہ ایک بار کھر صاحب شکار کے لیے گئے تو ان کا ایک کتا تھا جو شکار تھا، اسے اس نے بمبھوڑ دیا، تو بعد میں اس نے وہ کتا پکڑ لیا اور اس کتے پر ضربیں لگائیں، لاٹھی سے مارا گیا اس کو، اور کھر صاحب نے خود اس کو اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کتے کو مارو۔ جب اسے کافی مارا، کتا چیختا رہا، چلاتا رہا، بندھا ہوا کتا، اور اس پر تشدد کیا گیا۔ اچانک کھر صاحب کی کیا کہتے ہیں ہمدردی کی حس جاگ اٹھی، کھر صاحب رونے لگے اور کہا نہیں، اب اس کتے کو اٹھاؤ، رکھو گاڑی میں اور ملتان نشتر اسپتال لے کے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ۔ تیمینہ دورانی کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں رات کو کھر صاحب سے پوچھا کہ کھر صاحب یہ کیا تماشا ہے، پہلے آپ نے خود کتے کو مروایا اور اس کے بعد اس کتے کو ہاسپٹل بھی لے کے چلے گئے، یہ کیا تماشا ہے؟ تو کھر صاحب نے کہا کہ تم سیاست نہیں جانتی، سیاست یہی کھیل ہے۔ کتے نے میری نافرمانی کی، اس لیے کتے کی ٹھکائی کروانا بھی ضروری تھا، لگتا کتا مجھے بہت اچھا تھا، اور بعد میں وہاں پر لوگ تماشے دیکھ رہے تھے تاکہ وہ مجھے ظالم نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ میں بڑا ہی خدا ترس اور ایماندار آدمی ہوں، اس لیے میں نے 2 جھوٹے آنسو بہا کر کتے کو علاج کے لیے اسپتال بھی پہنچا دیا۔ تو یہ ہے ان کا اصل روپ، یہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا منافقانہ رول۔ بہرحال تیمینہ دورانی شہباز شریف کی دلہن بنی، اور آج بھی شہباز شریف کی جو 2 حاضر بیویاں ہیں ان میں تیمینہ دورانی موجود ہیں اور ثواب دارین حاصل کر رہی ہیں۔ اگر نواز شریف کی بات ہو تو کم بیکر کی بات نہ ہو تو بھی بات نہیں بنے گی۔ میاں محمد نواز شریف نے ایک امریکن صحافی، کم بیکر نام ہے، آپ یہ بھی یوٹیوب پر اور انکل گوگل پر یا آنٹی یوٹیوب پر سرچ کریں کہ یہ کم بیکرز کون ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنے عشق کی کیا کہانی بیان کی ہے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں پر استغفار پڑھ لیجئے۔ مختصراً آپ کو اگر بتاؤں تو کم بیکر ایک دفعہ نواز شریف کے پاس آئی، نواز شریف کو وہ اچھی لگ گئی، تو نواز شریف دیکھیں وزیر اعظم تھا پاکستان کا، کم بیکر اسے ایز اے جرنلسٹ ملنے آئی تھی، اس سے صحافتی انداز میں کچھ سوال کرنے تھے، لیکن جیسے ہی عمران اس متعلقہ جگہ پر وہ پہنچی جہاں پر شریف نواز تھے، تو شریف نواز نے اس سے پہلے کہ کم بیکر اس سے کوئی سوال کرتی، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ نواز شریف نے کہا کم بیکر کو کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہو۔ کم بیکر نے یہ باتیں کم بیکر نے خود بتائی ہیں، آپ کم بیکر کا انٹرویو دیکھیں، کم بیکر نے باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں۔ کم بیکر کو اس نے کہا تمہارا قد بھی بڑا لمبا ہے اور تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ کہتی کہ میں تھوڑی شرما گئی کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا۔ آگے نواز شریف صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے میں اور حیران ہو گئی۔ پھر نواز شریف نے آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ میری گرل فرینڈ بننا پسند کرے گی؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کو کیسا بوائے فرینڈ پسند ہے، اس لڑکی سے کم بیکر سے پوچھا۔ تو کم بیکر نے کہا مجھے ایسا بوائے فرینڈ چاہیے جو سمارٹ ہو، ذہین ہو، لمبا ہو، کیوں کم بیکر کی اپنی بھی ہائٹ اچھی ہے، نواز شریف سے اس کا قد ویسے بڑا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو ایسا بوائے فرینڈ پسند ہوگا جس کا قد بھی لمبا ہو، جو سمارٹ بھی ہو، ذہین بھی ہو، اچھی تو نواز شریف کے چہرے پر مایوسی آ گئی بقور کم بیکر کے، اور نواز شریف نے کہا کہ میں تو تھوڑا موٹا بھی ہوں اور میرا قد بھی تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ میری گرل فرینڈ بن جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی مجھ سے باتیں کیا جائیں، میں آپ کو یہ آئی فون بھی گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں آئی فون نیا کافی مہنگا بھی تھا، ظاہر ہے آئی فون آج بھی مہنگا ہے، تو نواز شریف نے اس خاتون کو آئی فون بھی گفٹ کیا اور کہا کہ تنہائی میں راتوں کو میں اکیلا ہوتا ہوں
تو آپ مجھ سے باتیں کر کے ثواب دارین حاصل کیا کرو۔ ایک بار پھر استغفار بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی میرے دوستو، یہ ہیں پاکستان کے حکمران، یہ ہے پاکستان پر۔ اب اگر بات لمبی ہو جائے گی، حمزہ شہباز اور وہ ایک لڑکی ہے عائشہ احد، اس کی بھی ایک الگ داستان ہے۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کی لبنان کی ایک لڑکی کے ساتھ عشق کی کہانی بھی آئی ہے، اور بلکہ منطقی انجام کو بھی پہنچی ہے، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ قطری شہزادوں کی الگ کہانیاں ہیں، اور سعودی عرب کے 60 سالہ شہزادے سے نواز شریف کی چھوٹی بیٹی اور مریم نواز کی چھوٹی بہن اسما نواز کی شادی کی بھی ایک الگ ہی داستان ہے۔ کیسے 20 سال کی نواز شریف کی بیٹی 60 سال کے بوڑھے عربی شہزادے کی دلہن بنی، اور اس کے بعد دلہن بننے کے چند ہی ماہ کے بعد طلاق حاصل کر کے آج کل وہی خاتون اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، جس کی خبریں ہیں کہ اسے اب پنجاب کا شاید وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، تو علی ڈار کی وہ دلہن بنی، اور آج کل وہ علی ڈار کے ساتھ دبئی میں ثواب دارین حاصل کر رہی ہے، اسما نواز نواز شریف کی چھوٹی بیٹی۔ یہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو ان کہانیوں پہ جائیں گے تو یہ طلاقوں اور شادیوں کی کہانیاں، عشقوں اور پریم کی کہانیاں، تو یہ تو بہت سی کہانیاں ہیں۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کہانی میں اس قدر مجھے دکھ ہے کہ جمائمہ خان کی شادی کو کیوں موضوع۔ اب آخر میں ذرا جمائمہ خان کی بات بھی کر لوں، جہاں اتنے سارے آپ کو، اچھا زمانی بیگم اور زرداری کے بھی عشق کی ایک کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کو اس وقت سناؤں گا نہیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ میں ذرا جمائمہ خان کی بات کروں گا۔ جمائمہ خان کی شادی عمران خان سے کیسے ہوئی، یہ بھی آپ سرچ کی لیجئے گا، آپ کو بے تحاشا کہانیاں ملیں گی۔ بہرحال شادی ہوئی، جمائمہ عمران خان کے عشق میں گرفتار ہوئی، اور اس نے عمران خان سے اس وقت شادی کی جبکہ عمران خان اس کے شادی شاید اتنی نہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ عمران خان کی عمر اس وقت 40 سال سے اوپر تھی اور جمائمہ خان صرف 20 سال کی تھی یا 22 سال کی تھی۔ 20 سال کا عمر کا ڈفرنس تھا، لیکن جمائمہ خان نے نہ صرف عمران سے شادی کی، شادی کے بعد اس نے لمبا عرصہ آ کر پاکستان میں قیام بھی کیا۔ شادی اس طرح سے ہوئی کہ عمران خان نے شادی سے پہلے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے پولیٹکس میں جانا ہے، میں نے شوکت خانم بنانا ہے، تو میں نے پاکستان میں رہنا ہے۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرتی ہو تو آپ کو پاکستان میں رہنا پڑے گا۔ جمائمہ خان نے عمران خان کی شرائط کو قبول کیا، اور اس کے بعد ایک وفا شعار بیوی کی طرح پاکستان آئی، سر پہ دوپٹہ اوڑھا، مسلمان ہوئی یا نہ ہوئی، بہرحال اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کیا۔ لیکن پاکستان میں یہی شریف خاندان ہے، انہوں نے پرانی ٹائلز کا سکینڈل بنایا، طرح طرح کے اس کے سکینڈلز بنائے، اور وہ اتنی مایوس ہوئی کہ اس نے ایک دن عمران خان سے یہ کہا کہ میں اب پاکستان میں نہیں رہ سکتی، یہاں پر میری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اور آپ اگر چاہتے ہو تو آپ میرے ساتھ لندن آ جاؤ اور لندن میں ہی ہم رہیں گے، تو اس طرح ہو سکتا ہے، پاکستان میں اب میں نے نہیں رہنا۔ عمران خان پٹھان، ایک ضدی پٹھان، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا، میں نے یہیں سیاست کرنی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔ لندن میں موجود وہ اپنا سارا پیسہ بھی پاکستان واپس لے آیا۔ آج عمران خان کی لندن میں کوئی پراپرٹی یا پیسہ نہیں ہے۔ بہرحال اختلاف بڑھے اور بات پہنچی طلاق تک۔ جب طلاق ہو گئی، بات ختم۔ عمران خان کے 2 بچے تھے، تو جمائمہ خان، اس حوالے سے میں اس کے کردار کی تعریف بھی کروں گا، اس نے عمران خان کے دونوں بیٹوں کی بہت اچھی طرح سے پرورش بھی کی۔ ٹائم ٹو ٹائم عمران خان اپنے بچوں سے ملنے بھی جاتے رہے، اور عمران خان کی حمایت میں بھی اس نے ہمیشہ بات کی۔ جمائمہ خان نے طلاق کے بعد، حالانکہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جیسے ریحام خان کو طلاق ہوئی تو اس نے عمران خان پر وہ بیہودہ الزامات لگائے، اللہ معاف کرے۔ تو طلاق کے بعد ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق دینے والا مرد اسے گالیاں دیتا ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، یہ فضول خرچی کرتی تھی، کوئی نہ کوئی اس پہ الزام تو لگائے گا۔ اسی طرح سے وہ عورت جس کو طلاق ہوتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ اس کا میاں میں یہ خامی تھی، جیسے ریحام خان نے کہا کہ عمران خان میں یہ خامیاں تھیں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن
جمیمہ خان کو اس حوالے سے میں اس کے کردار کی تعریف کروں گا کہ ڈیورس کے بعد بھی اس عورت نے عمران خان کے حوالے سے، حالانکہ عمران خان سے طلاق لی تھی تو اسے برا والا کہتی، اس نے ہمیشہ عمران خان کی حمایت میں بات کی اور یہ کہا کہ عمران خان ایک بہت اچھے انسان ہے، ہماری طلاق کی وجہ ہی یہی تھی۔ اچھا، عمران خان اگر اسے طلاق نہ دیتا اور اس کے کہنے پر لندن چلا جاتا تو آج عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ عمران خان نے جو قربانی دی اس قوم کے لیے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی کہ وہ آج پس زندہ ہے، آج وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جمیمہ کھرب پتی باپ کی، جو گولڈ سمیت کھرب پتی آدمی تھا، لیکن بہرحال وہ طلاق ہونی تھی۔ اس بات کو ایک تو میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، کسی کی شادی یا کسی کی طلاق کو خریدنا نہیں چاہیے۔ یہ ہر آدمی کا ایک نجی مسئلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، کسی کو طلاق ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو بتا کے گواہ اکٹھے کر کے نہیں ہوتی، لہذا اصل کہانی کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ جو بھی چیزیں آتی ہیں یہ مفروضوں پر، یہ میں بھی آپ کو جو کہانیاں سنا رہا ہوں ان کے بارے سے مجھے اگر آپ کہیں کہ حلفاً آپ یہ جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو تو میں نہیں کہوں گا، کبھی میں حلف نہیں اٹھا کے کہوں گا، کیوں کہ میں نے بھی یہ میڈیا سے یہ چیزیں سنی، آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ ان میں کچھ سچ یقیناً ہوگا لیکن اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب شادیاں ہوتی ہیں یا طلاقیں ہوتی ہیں یہ بات پبلک کو، دوستوں کو نہیں بتائی جاتی، بلکہ ایون کہ ایک جگہ پر طلاق ہوتی ہے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے درمیان، ان کے والدین کو بھی، جو لڑکی کی والدین ہوتے ہیں یا ان کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ طلاق تک نوبت پہنچی کیسے، کیونکہ نہ تو وہ لڑکی اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ مجھے کیوں طلاق، سچ نہیں بتاتی، اور نہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیوں طلاق کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا کسی کی شادی یا طلاق کو خریدنا نہیں چاہیے، اور یہ میرے خیال میں انتہائی درجے کا گھٹیا فعل ہے۔ اب اس گھٹیا فعل میں اس وقت جمیمہ خان کی شادی ہو رہی ہے، جس شخص سے ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بہت سی ویڈیوز ہیں، آپ پورا وہ دیکھ لیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ٹویٹس ہو رہی ہیں، میں آپ کو، مجھے شرم بھی آتی ہے، میں بہت ہی شرمیلا نوجوان ہوں، اور یہاں پر جو ٹویٹس آ رہی ہیں، کچھ ٹویٹس میرے سامنے ہیں، یہ ایک ٹویٹ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ ٹویٹ کی ہے جہاں عالمگیر زیب نام کی ایک لڑکی نے، یہ لڑکی ہے نون لیگ کا، اس کے پیچھے جھنڈا بھی ہے اور یہ نون لیگ کی ہے۔ اس نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے بریکنگ نیوز، اور آگے لکھا ہے کے پی حکومت کا جمیمہ کی شادی پر عام تعطیل کا اعلان اور پشاور میں چراغاں۔ آپ اندازہ کیجئے، آگے یہ لکھتی ہے ولیمے پر سہیل آفریدی دیگوں پر فرائض انجام دیں گے، صبح ناشتہ عمران ریاض خان اور صابر شاکر پہنچائیں گے، حلیمہ عظمیٰ خان ڈولی کے امراء جائیں گی، اور مولانا طارق جمیل نکاح پڑھا کر ثواب دارین حاصل کریں گے، زرتاج گل جوتا چھپائی کریں گی۔ ہاں، یہ نون لیگ کے اکاؤنٹ پر یہ ٹویٹ آ رہی ہے۔ میں اس پہ اتنا نہیں کرنا چاہتا، اتنی بیہودہ قسم کی وہ تصویریں اے آئی سے کر کے ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں۔ آگے ایک اور ہے، یہ پاکستان پیپلز نام کا باقاعدہ نون لیگ کے جھنڈے کے ساتھ، یہ بھی کوئی لڑکی ہے، شاید تصویر لڑکی کی لگی ہوئی ہے، اس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ آئی ہے، چلو بھائی یوتھیو، ڈانس پریکٹس شروع کر دو ابھی سے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، نہیں تو تمہاری ماں دلہن بن رہی ہے۔ یہ نون لیگ کا یہ بھی اکاؤنٹ ہے۔ آگے یہ فاروقی صاحب کا یہ ہے، مہندی پر ساڑی پہن کر شیلا کی جوانی پر میں آئٹم سانگ کروں گی۔ اللہ اکبر! یہاں اچھا تصویر مریم نواز کی لگا دی ہے، تو مریم نواز کی ڈانس، اچھا مریم نواز کے جب بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے کافی ڈانس وانس کیے تھے۔ ایک اور لمبی یہ لگائی ہے ٹویٹ، اور یہ ساری ٹویٹس جو ہیں یہ لڑکیاں لگا رہی ہیں، نون لیگ کی، یہ مریم کی سہیلیاں لگا رہی ہیں۔ یہ ٹویٹ ہے انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق گزشتہ روز قاسم خان اور سلیمان خان کی
عمران خان نیازی سے فون پر بات ہوئی تو عمران نیازی کو کافی اداس اور دل گرفتہ پایا۔ دونوں بیٹوں نے بے حد اصرار پر عمران نیازی کے دل کی بات زبان پر لے آیا اور اپنے اوپر مسلط تمام مصیبتوں کی ذمہ داری بشرا پنکی کو ٹھہرایا۔ آگے کچھ ایسی باتیں ہیں یہاں پر بھی، بس آپ خود پڑھیں، میں یہاں پر آگے میں نہیں پڑھ سکتا، تو اتنی بیہودہ، اور یہ سارا کام مریم نواز کروا رہی ہے، کھلی بات ہے جو۔ تو یہ ہے اس وقت کی داستان۔ مزید عشق کی داستانیں تو ابھی میں آپ کی خدمت میں بہت سی رکھ سکتا ہوں، لیکن اس وقت بات ختم کروں گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو کومنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھ سے کتنا ایگری کرتے ہیں، اور اگر ایگری نہیں کرتے تو کیوں، تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ دوسرا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ضرور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے۔ اور تیسرا یہ کہ بیرون ملک کچھ پاکستانی ہیں، میں خاص طور پر انڈیا سے، سری نگر سے کچھ دوست ہیں، اور جموں سے کچھ دوست ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، کینیڈا سے، ناروے سے، اسپین سے بھی ہیں، اٹلی اور فرانس سے اور جرمنی سے بھی کچھ دوست ہیں۔ میں آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور میں آپ کی محبتوں کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور جو دوست ابھی تک مجھے جوائن نہیں کر سکے، یہ میرا نیا یوٹیوب چینل ہے، ایک نوجوان یوٹیوبر ہوں، آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر آپ کا نظام ہاضمہ، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم سچ کو ڈائجسٹ کرنے کی قوت رکھتا ہے، تو ضرور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔